अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। आज हमने देखा पंजाब असेंबली में जिस तरीके से हंगामा आराई की पहले फुटेज आई, उसके बाद नून लीग ने उस हंगामा आराई को डिनाई किया। थोड़े से टाइम के बाद खुद नून लीग की तरफ से भी एक वीडियो जारी की गई जिसमें कहा गया कि जो वीडियो पहले जारी की गई है पंजाब असेंबली की तरफ से वो फेक है और उसमें जो स्पीकर सूबाई असेंबली हैं उनका बहुत हाथ है। उसके बाद पिछले चंद रोज में हम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब और परवेज इलाही साहब के दरमियान जो जुबानी लफ्जों की जंग चल पड़ी है, इससे लगता यह है कि पंजाब असेंबली में आने वाले दिन यकीनन अपोजिशन तो सही लेकिन हुकूमत के लिए भी अच्छे साबित नहीं होंगे। और सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्मूथली आगे वहां पर मामला चलाना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन इन्हीं तमाम बातों के दौरान हमने परवेज इलाही साहब की तरफ से एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा देखा और वो ये था कि वफाक के अंदर बड़े तरीके के साथ सियासत की जा रही है और वो सियासत अपोजिशन जमातों की तरफ से की जा रही है और इसको बखूबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान जमातों के जो इत्तेहाद हैं वो समझ भी रहे हैं। अगर हम इसको कनेक्ट करें आसिफ अली जरदारी साहब के 2 रोज पहले के बयान के साथ कि अपोजिशन को मुत्तहिदा तौर पर एक करारदाद लानी चाहिए और उस करारदाद में पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा डालेगी, और कल गुज़िश्ता रात की फजलुर रहमान साहब की मुलाकात की अगर हम पैराई में देखें तो लगता यह है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से जिस तरीके से उनकी लीडरशिप के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, हो सकता है ये मैसेज देना चाहती हो कि अगर वो भी इस अपोजिशन का हिस्सा सही मायनों में बन जाती है तो पीटीआई के लिए जो कि नंबर गेम में बड़ी मामूली सी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाए हुए हैं, विफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी बड़ा मुश्किल होगा आगे अपने मामला चलाना। आज प्रोग्राम में हम इस पर तफसीली बात भी करेंगे और आगे चलकर प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। 9 से 10 अरब डॉलर का जो अमाउंट था पाकिस्तान को फौरी तौर पर दिसंबर तक चाहिए, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर सऊदी अरब की तरफ से 3 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। किस पैराए में, किस मद में, किन मंसूबों में, ये तफसीलात अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन वजीर आजम साहब यकीनन जिन यकीन दहानियों के बाद गए थे उसमें लगता यह है कि उनके नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये होगा कि क्या वजीर आजम साहब ये इमदाद या मंसूबों की सूरत में भी ये इत्तेहाद अगर बनने जा रहा है तो क्या IMF की तरफ रुजू करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इबहाम अभी तक इस हुकूमत के और अवाम के दरमियान मौजूद है कि आया हुकूमत IMF का रुख करती है या फिर नहीं करती है। ये वो तमाम इशूज हैं जिन पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद मेरे साथ मौजूद है तारुफ करवाना चाहूंगी, मेरे साथ ANP की सीनियर रहनुमा सेनेटर सितारा अयाज साहिबा मौजूद है। सितारा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर कौमी असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, न्यूली इलेक्ट होकर आए हैं, आपको बहुत मुबारक हो सर और ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वीडियो लिंक पर जनरल रिटायर एजाज अवान साहब मौजूद है, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और ज़हीन कादिर साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। पंजाब में जो कुछ इन दिनों हो रहा है खास तौर पर उनको हमने आज प्रोग्राम में इसीलिए मदऊ किया, उनसे थोड़ी सी इस पर बात भी करेंगे। मैं ज़हीन कादिर साहब सर आगाज आप ही से करती हूँ। सर ये फरमाएगा कि पहले पंजाब असेंबली में जो आज हुआ, अगर उस पर मुख्तसरन अगर आप कमेंट कर सकें सर कि क्या वाकई पहले एक फुटेज आई फिर दूसरी फुटेज आई, एक तो स्पीकर जो सूबाई असेंबली हैं उनकी शख्सियत के ऊपर जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और फिर उनके मुतनाज़ किरदार पे बार बार हमजा शहबाज साहब बात कर रहे हैं, सर क्या लगता है आपको कि क्या अपोजिशन सही कह रही है या हुकूमती मौक़िफ़ इस वक्त सही साबित हो रहा है सर आपके ख्याल में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जमहूरियत के जो पैमाने हैं वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी तक महदूद होकर रह गए हैं, चाहे वो पुरानी अपोजिशन हो या आज की अपोजिशन हो, और ज़ात पर ही गुफ्तगू होती है, जबकि महज़ब जमहूरी मुआशरों में लोग कन्फ्रंट करते हैं इशू बेसिस पे। चाहिए तो था जो अपोजिशन थी कि वो आते इस बजट सेशन को कन्फ्रंट करते, अपने कट मोशंस देते, बताते कि कहाँ गलती की है हुकूमत ने, ताकि कौम ने जो उनको मैंडेट दिया उसके मुताबिक वो एक रिएक्शन होता। लेकिन यकीनन उनके जो लीडर हैं वो जेल में हैं, जिसका यकीनन उनको ये राइट है कि वो उस पर एहतजाज करे और पॉलिटिशियन का एहतजाज करना बनता है। किस हद तक एहतजाज करना है ये मोरालिटी है और ये डेमोक्रेटिक मोरालिटीज़ हर जगह पे कन्वे होनी चाहिए कैटेगोरिकली। मैं नहीं समझता कि अपोजिशन लीडर को स्पीकर ऑफ द हाउस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर वहाँ पर एक केओस क्रिएट करना चाहिए, और स्पीकर साहब को भी इसके जवाब में लोगों का सस्पेंड होना जो है वो एक अजीब सी बात लगती है। बहरहाल अब हाउस कमेटी मौजूद होती है, सूबाई असेंबली को भी इस तरीके से बयान तो नहीं देने चाहिए ना, सिर्फ हमारे ऑफ द हाउस है और वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वफाक में सियासत हो रही है या जो कुछ किया जा रहा है, क्या उनको देने चाहिए सर? जब आप
ہی از اے پولیٹیکل اینیمل، ان کا ایک تعلق ہے سیاست کے ساتھ اور وہ وفاق میں حکومت کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی پالیٹکس ہو رہی ہے جس کا قوم کے سامنے لانا ضروری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست بات ہے، یہ رائٹ تھا ان کا کہ وہ بات کرتے اپنے حد تک. تو ہر ایک کو بھی اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، اور اس پارٹ پلے کرنے میں اگر آپ کوئی بھی چاہے وہ اپوزیشن ہو یا ٹرائری بینچز ہوں، جب وہ ان لمٹس کو کراس کریں گے تو وہ ایکسیڈ ہوگی اور اس سے پھر چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی. بہرحال میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اور جو آپ نے مرکز کی بات کی ہے کیٹیگوریکلی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے تبدیلی کا، اور ایک طریقہ کار بھی موجود ہے وزیر اعظم کے خلاف قرارداد لانے کا. لیکن پرابلمیٹک چیزوں کو اگر آپ اگریسولی گورنمنٹ ڈیل کرے گی تو گورنمنٹ پھر میرے خیال میں اس کا نقصان اٹھائے گی. اس وقت جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، آپ نے میرا سبجیکٹ ہے اس لیے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا $3 بلین، کیونکہ ایکچولی ریکوائرمنٹ تو $30 بلین کی، اور آپ نے IMF کی بات کی. میں نہیں سمجھتا کیوں. اچھا زعیم صاحب سے میں معذرت چاہوں گی سر، یہ سعودی عرب کے دورے پہ اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کرنی ہے. زعیم صاحب یہ اس پہ ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے. ویسے اپڈیٹ اب یہ آ رہی ہے کہ $2 ارب کا امدادی پیکج اور تقریباً $9 ارب کا جو تیل ہے وہ مؤخر ادائیگیوں کے اوپر سعودی عرب دے گا. لیکن اس پہ ہم نے تھوڑا سا آگے چل کر بات کرنی ہے. اعجاز ابان صاحب سر میں آپ کی طرف آتی ہوں. سر یہ جو جی سر میں زعیم صاحب اس پہ ہم پروگرام کے آخری سے میں بات کرتے ہیں. اعجاز صاحب سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں پچھلے چند روز سے جو ہو رہا ہے، 6 لوگوں کی پابندی داخلے پر عائد کی گئی، اور اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ اسمبلی کے اندر ہونی تھی لیکن وہ احتجاج باہر کر رہے ہیں. سر کیا آپ کے خیال میں ان کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے؟ فیاض صاحب ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی PTI سے آپ احتجاج سیکھیں، تو PTI ان کو کیا لیسن دے رہی ہے کہ آپ ہم سے احتجاج سیکھیں بجائے اس کے کہ ان کو اسمبلی کے اندر لایا جائے؟ سنا تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے. شہباز شریف صاحب کو نیب نے، وہ نیب کے چیئرمین اور وہ نیب جن کا تعین یا جن کو تعینات کیا ہے ان کی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے لیڈر آف اپوزیشن نے، تو وہ نیب جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کے پاس اریسٹ کے قوانین ہیں. ہر چھوٹے بڑے جو بھی زیر تفتیش انسان ہو اس کو وہ چاہیں تو گرفتار کر سکتے ہیں. ان کی اریسٹ قانونی ہے، اگر قانونی نہیں ہے تو اس کو کورٹ میں چیلنج کر لیں. اس کا الزام میرے ذاتی خیال میں PTI پہ نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کیا پرویز الہی صاحب بڑے منجھے ہوئے سیاست دان ہیں، اور حمزہ تو ابھی سیاست میں آئے ہیں. وہ ان کے والد صاحب کے ساتھ اور تایا کے ساتھ بڑے عرصے سے سیاست کرتے رہے ہیں، اور پہلے بھی وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی رہے ہیں ان کے دور میں بھی، اور پھر وزیر اعلیٰ بھی رہے. تو وہ ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے. اگر انہوں نے سمجھا ہے کہ جو ہلڑ بازی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے، جس طریقے سے پارلیمنٹ کے جو ایسٹس ہیں ان کا ڈیمیج کیا گیا ہے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیمیج کو ریپیئر کریں اور آ جائیں، اور کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ان پر پابندی لگائی ہے انٹری کی. اب یہاں پہ ان کے دونوں دکھ اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک طرف شہباز شریف کی گرفتاری، دوسری طرف ان کے 6 اراکین کو اسمبلی میں داخل نہ ہونے کی پابندی. تو اس کو مل کے انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کی جس طرح کی جمہوریت ہے، اعجاز صاحب لیکن سر وہ جو 6 اراکین تھے جو آپ کو پچھلی فوٹیج یاد ہو سر جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ان اراکین نے بالکل کارروائی آگے بڑھنے ہی نہیں دی تھی، اس لیے مجبوراً ان کو بین کیا گیا اسمبلی کے اندر. بالکل ہر ایک نے دیکھا ہے جس طریقے سے وہ لٹرڈ تھا فلور آف دا پارلیمنٹ. میرے خیال میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، کبھی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا، لیکن اکثر ہمیں یہ بات سننی پڑتی ہے کہ پارلیمان کا تقدس ہونا چاہیے، ان اداروں کا تقدس ہونا چاہیے. جس طریقے سے بجٹ کے بلز وہ زمین پہ پڑے تھے، اور جس طریقے سے ان کے جو مائکس تھے وہ گرے ہوئے تھے، ڈیسک گرے ہوئے تھے، جس طریقے سے وہ ڈیسکوں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے تھے، جس طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے، جتنی میچورٹی عام زندگی میں ہے وہی ہمیں اسمبلیوں میں نظر آ رہی ہے. اور ہم نے 71 سے پہلے اسمبلی کے ایک ڈیپٹی سپیکر کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی ایسٹ پاکستان میں، انہی ہنگاموں میں ان کو چوٹ لگی اور وہ پھر اس کے بعد وفات بھی پا گئے تھے. اور اسی طرح ہم نے پہلے بھی مکے چلتے بھی سنے، بڑے جو ان پارلیمنٹری لینگویج بھی نیشنل اسمبلی میں بھی سنی، پروونشل اسمبلیز میں بھی سنی. تو میرے خیال میں یہ جیسی سیاست ہے اسی طرح کے رویے ہیں، تو یہ ہوتا رہے گا. اس سے میرے خیال میں کوئی ایسی سی چینج نہیں آنے لگی، نہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے. یہ بھی چند دنوں بعد اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکال لیں گے.
بالکل ٹھیک سر, یہ آخری بات آپ نے ویسے بڑی دلچسپ کی ہے. میں ستارہ صاحب آپ سے یہاں پہ اسٹوڈیو میں شروع کرتی ہوں, پھر کنکلوڈ جو ہیں وہ علی بھائی ہمارے کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کے بارے میں جس طریقے سے بار بار آج اسپیشلی پرویز الہی صاحب نے بات کی, ایک تو یہ کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کی ڈومین میں یہ آتا ہے کس قسم کے سیاسی بیانات دیں کہ کہاں پر کون سی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے. دوسرا, 2 الگ الگ ویڈیوز آنے کے بعد ایک ابہام تھا, پھر حمزہ شہباز صاحب نے پچھلے 10-15 سالوں کی تمام چیزوں کے اوپر نقطہ اشارہ کیا کہ جی پرویز الہی صاحب یہ کر چکے ہیں, اور پی ٹی آئی کو انہوں نے تنبیہ کی کہ ایسے لوگوں سے اتحاد سے بچیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی مسلم لیگ قاف ایسا الائے ہو سکتی ہے جو پی ٹی آئی کو نقصان دے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو پنجاب کے اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے, اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جس طریقے سے اس پہ بات آ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی سے احتجاج کرنا سیکھے, تو پی ٹی آئی نے بھی یہی کچھ کیا تھا پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے اور احتجاج کرتے رہے تھے, اور آج وہی چیزیں جو ہے تو پنجاب میں پی ایم ایل این والے کر رہے ہیں. تو ان دونوں کے احتجاجوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے, یہ لوگ بھی وہی کر رہے تھے, وہ بھی وہی کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اسپیکر بن جاتے ہیں پھر آپ اسپیکر ہوتے ہیں, آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں, آپ کو نیوٹرل اپنی پوزیشن ہر ممبر جو ہوتا ہے وہ آپ کا ممبر ہوتا ہے, اور آپ نے اس وقت تک پھر کوئی سیاسی بیان نہیں لینا ہوتا جب تک آپ اسپیکر ہوتے ہیں. ہاں, جب آپ اسپیکر سے آپ ریزائن دے دیں پھر آپ سیاست میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنا, اور اس ٹائم پہ کہ اس حکومت کو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں صرف, اور آپ جب یہ اسپیکر آئے ہیں تو اس میں بہت سارے ابہام تھے, بہت ساری باتیں تھیں جو ابھی بھی آپ سننے میں آ رہا ہے, جو کہ حمزہ شریف کی طرف سے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی نواز صاحب, سر میں وفاق کی طرف بعد میں آتی ہوں, پہلے جو صوبائی اسمبلی میں ہو رہا ہے پنجاب میں, سر سب سے امپورٹنٹ صوبہ ہے, اسٹیک پر ہو سکتا ہے ذرا سے بھی مسائل پیدا ہوں. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو کتنا سوچ سمجھ کے وہاں پر اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو چلانا چاہیے سر؟ نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, اپوزیشن کو ساتھ مل کے ہمیں چلانا چاہیے, پر دیکھیں ہو کیوں رہا ہے. ہمیں دیکھیں نا, اگر کوئی بہت بڑا نیشنل ایشو ہو جس پہ پی ٹی آئی سن رہی ہو بات, کوئی بجٹ انہوں نے غلط دے دیا ہو جس پہ بجٹ پہ بات کر رہے ہوں, یا کوئی ویسے نیشنل کرائسس آیا ہو جس پہ اب پی ٹی آئی بات نہ کر رہی, ان کو الاؤ نہ کر رہی, تو ہو کیا رہا ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نیب نے شہباز شریف کو پکڑ لیا, اور نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ 101 ارب روپے کا جو آپ کے اکاؤنٹس کھلے ہیں, جن میں 56 کمپنیز اور باقی پرائیویٹ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, اور نیب اس کو تحقیقات کر رہی ہے اس کی, اور وہ بڑی جلد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اور آگے جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے, ان کو جو یہ مل کے بیٹھے ہیں, جو یہ الائنس ہے, یہ بیسیکلی آپ دیکھیں نا, اے پی سی کس چیز پہ بلائی جاتی ہے؟ اے پی سی بلائی جاتی ہے, کہیں گے جی اکنامیکل کرائسس ہے, اور اکنامیکل کرائسس اس لیے کہ 2017 دسمبر میں جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ $56 بلین کا ہمارے امپورٹس تھیں, ہماری 25 بلین کی ہماری ایکسپورٹس تھیں, ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا تھا وہ $32 بلین پہ آ رہا تھا, ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 30 بلین میں, تو ہمیں $12 ارب چاہیے. تو ہم اس پہ اے پی سی بلاتے ہیں اور ہم ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم آپ کو میجرز بتاتے ہیں اس طرح چلیں تو ہم آپ حکومت بڑی ایزیلی چل جائے گی. اے پی سی ہو کیوں رہی ہے؟ اے پی سی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ الائنس فار ڈیموکریسی نہیں ہے, اٹس الائنس فار ٹو سیو کرپشن. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سابق صدر زرداری صاحب نے کچھ روز پہلے ایک اہم بات ضرور کی, اور اس کو یقیناً اپوزیشن نے بڑا سیریس بھی لیا ہے کہ اپوزیشن کو مل کر ایک مشترکہ طور پر قرارداد لانی چاہیے. پی ٹی آئی نے اس قرارداد کو اتنا سیریس نہیں لیا ہے, لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے اس کا رسپانس بڑا پازیٹیو آیا, اور انہوں نے کہا کہ جو گلے شکوے ہیں ان کو ختم کریں. آپ کو لگتا ہے میں نے مقدمات بنائے ہیں, ایسا نہیں کیا گیا, میری طرف سے مقدمات نہیں بنائے گئے, تو ان کو بھول کر آئیں, مل بیٹھتے ہیں. کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ 2 مہینے کی مختصر مدت میں ہی اپوزیشن پی ٹی آئی کی پرفارمنس کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے, یا پھر جو بڑے بڑے کیسز کھل رہے ہیں ان کی وجہ سے اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے؟ اعجاز اوان صاحب, سر آخر وجہ کیا ہے یہ جو اے پی سی بلانے کی بات کر رہے ہیں 31 یا 29 تاریخ کو؟ سر فرمائیے گا, کیا اپوزیشن آخر کس بنیادی وجہ کیا ہے سر, کیسز یا پھر آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس؟ دیکھیں, ایز اے نیوٹرل آبزرور مجھے یہ لگتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے 60 دنوں کی پرفارمنس پہ آج تک کوئی ایسا انقلاب ملک میں نہیں آیا جس طرح کی تیاریاں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس میں اٹ از ویری کلیئر کہ مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر بہت گھناؤنے چارجز ہیں، کرپشن کے چارجز ہیں، اور ایک وہ غداری کے مقدمے میں جو سیرل المیڈا والا کیس تھا اس میں عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بلینز کی کرپشن کے الزامات، جرم تو ثابت ہوگا یا نہیں یا تحقیقات سے کیا نکلتا ہے، لیکن اس کے سلسلے میں وہ اس وقت زیر تفتیش ہیں۔ پھر ان کے جو خلاف فواد احمد فواد ہیں وہ اپروور بن چکے ہیں، پھر اسی طرح ایل ڈی اے کے کیسز ہیں تو ان کے اوپر بھی کیسز ہیں، نواز شریف اینڈ فیملی کے اوپر بھی کیسز ہیں، آصف علی زرداری صاحب ذاتی طور پر، اور پھر ان کے جو پولیٹیکل ورکرز تھے ان کے ساتھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جس میں ڈاکٹر عاصم بھی ہیں، شرجیل میمن بھی ہیں، پھر نثار مرئی اور عزیر بلوچ کے کیسز بھی ہیں جن کے کنیکشن ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ ابھی کیوں؟ تو بہت سارے پہلے سے چاہتی تھی نا کہ پی پی بھی ساتھ ملے، لیکن پیپلز پارٹی اب کیوں مل رہی ہے؟ سر میرا کویسچن یہ ہے۔ اب انہیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید گھیرا تنگ ہو گیا اور وہ ان کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں انویسٹیگیٹرز، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک پریشر بلڈ کیا جائے، اور اس وقت فضل الرحمان تو اشارے کے منتظر ہیں، انہیں کسی طرف سے کوئی اشارہ ملے، بیکوز فرسٹ ٹائم 15 سال میں وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں، تو وہ تو اس بات کے انتظار میں ہے کہ کہیں سے کوئی دعوت آئے تو میں چل پڑوں گا۔ پہلے وہ صدارتی انتخابات کے لیے چل پڑے، اب انہیں یہ ذمہ داری سالے سے کینڈیڈیٹ بن گئے تھے مولانا صاحب۔ ہاں جی، وہ خود جا کے کینڈیڈیٹ بن گئے تھے، اب پتہ نہیں وہ شاید ان دونوں سے مل کے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ایک دفعہ پھر بن جائیں، کیا وہ مل کے کچھ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں انڈر پولیٹیکل پریشر ہیں، دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت سے باہر ہونے کی وجہ سے دے فیل لیفٹ آؤٹ، اور یہ جو سٹیٹس کو پارٹس ہیں یہ تمام کی تمام اکٹھی ہو رہی ہیں ان چیلنجز کے جو انہیں حکومت کی طرف سے فیس کرنے کو مل رہے ہیں، تو ان کے ہر ایک انڈر ٹرائل ہے کورٹ میں، تو یہ جو اتنی ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے سیاسی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ 60 دن میں ایویلویٹ کرنا مشکل ہوگا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی صحیح ڈائریکشن میں، ایک یہ خوف بھی ہے کیا اپوزیشن کو؟ دیکھیں ڈیپینڈ یہ کہتا نہیں، اٹ از ناٹ، ان کا صرف اس وقت سیلف ڈیفنس میکینزم ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور یہ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس شخص سے جان چھڑاؤ اور اس حکومت سے جان چھڑاؤ، ورنہ شاید سیاسی بساط میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے۔ صرف اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے اور جو ان کے ٹرائل اور کیسز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سعیم قادری صاحب، سر پیپلز پارٹی نے پچھلے دور میں بڑی کوشش کی کہ نون لیگ کے ساتھ دوستی آگے بڑھا سکے، اس وقت آپ بھی سر حکومت کا حصہ تھے، لیکن نون لیگ نے کئی موقعوں کے اوپر صحیح پازیٹیو رسپانس اس طرح سے نہیں دیا، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بڑی دور ہو گئی ان سے۔ سر 2 مہینے جو شروع کے گزرے، لگتا ہی نہیں تھا کہ پی پی چاہتی ہے نون لیگ کے ساتھ اپنی قربت بڑھانا، لیکن ایک دم سے آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ زرداری صاحب کا ٹون بھی چینج ہے، ان کا موڈ بھی چینج ہے، اور وہ بالکل مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ 2 ماہ پہلے تو پیپلز پارٹی ایسی کہیں بھی نہیں نظر آتی تھی۔ سر ایک تو جنرل صاحب نے جس طرح فرمایا کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، تو یقیناً نیب ایک اٹانومس باڈی ہے اور ان کا یہ کام ہے کہ وہ کیا کریں اور کس طرح کریں، لیکن بہرحال اس گرفتاری پر بھی بہت سی فنگرز پوائنٹنگ ہوئی، اور بہت سے ایسے کیسز جو پینڈنگ ہیں عدالتوں میں جہاں ریفرنسز تک فائل کیے جا چکے ہیں اور لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، تو بہرحال ڈپلیکیشن موجود ہے۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم کہاں رہا کہ پی ٹی آئی کے وہ ٹال کلیمز اور بڑکیں جس کو کہتے ہیں، جس نے اس گرفتاری کو جو نیب نے کی تھی یقیناً پی ٹی آئی کے ذمہ میں ڈال دیا کہ واقعتاً انہوں نے یہ کام کیا ہے، جبکہ ان کا اس کام سے کوئی تعلق تھا نہیں۔ آپ خان صاحب کی پہلے دن کی تقریر سن لیں اور پھر ان کے وزراء کی گفتگو سن لیں، اور آج جو اکنامک سچویشن ہے میں تو اس پہ بات کروں گا، وہ بھی شاخسانہ اس لیے ریپلیکیٹ کر رہا ہے کہ ابھی جن صاحب نے فرمایا کہ وہ اپروور بن گیا فواد حسن فواد، یہ وہ، میں نے تو ایسی خبر کوئی نہیں سنی، شاید ان کو اندر سے کوئی خبر آئی ہو، ابھی تک یہ بات عدالت میں کہیں بھی نہیں آئی۔ تو اگر ہم اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پتہ لگے گا کہ کہیں پر کچھ دال میں کالا اور کوئی گفتگو کر رہا ہے۔ میں عرض کروں، میں آ رہا ہوں اس طرح، لیٹس پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ، کیونکہ ان کا کوئی آدمی نہیں ہے دونوں جماعتوں کا، یا میں تو تجزیہ اپنا کر رہا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے اکنامک کیوس کا جو خود بنایا گیا، آپ مجھے بتائیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے اگر اتنا لمبا ہوم ورک کیا ہو جو یہ کہے کہ ہم آنے کے
100 दिन के अंदर चीज़ों को दुरुस्त कर देंगे और अपना रोड मैप आपको बता देंगे कि हम क्या करेंगे। क्या ही अमर माने था कि वो पहले दिन ये कह देते कि IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है, और वो $200 बिलियन जिनके बहुत बुलंद-बांग दावे किए जा रहे थे, उसके बाद क्या उसके रिजल्ट्स निकले वो भी आपके सामने है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल PTI की नीयत पे शक नहीं है, वो बहुत ईमानदार आदमी है, काम करने वाले लोग हैं। I think they should be given a chance, and a chance means a proper chance, which is जो उसकी टाइम पीरियड है, इट शुड बी प्रॉपर्ली प्लेस्ड। और मैं ये समझता हूँ एज एन तो कादरी साहब आपके ख्याल में सर ये APC होनी चाहिए या ये कबल वक्त की जा रही है सर? मैं नहीं, ये 1 साल का जो अगला बजट होगा ना, वो इनकी रिसीट्स और उसके बाद एक्सपेंडिचर्स का शाखसाना होगा, और उसके बगैर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इन रिसीट्स के बगैर आपने किस तरह ये कर दिया, क्योंकि अभी तो इन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करना ना, देखना है कि टैक्स बेस कितना ब्रॉड होना है, देखना है कि रेमिटेंसेस कितनी बढ़ती हैं, देखना है कि ट्रेड डेफिसिट कितना कम होता है, और उसके बाद फिर जिन चीज़ों पर तकिया किया जा रहा था, जिसमें बहुत बड़ी रेमिटेंसेस की बात की गई थी, वो चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स येट अगेन, कि जब आप ये कहते हैं कि हमारा शार जो है वो हम लूटी हुई दौलत बाहर से लाएंगे, हम अक्रॉस द बोर्ड लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, कभी 50 की बात आती है, कभी 150 की बात आती है, तो इकोनॉमिक्स में भी ये बड़ी जहर कातिल चीज़ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। जब अनस्टेबिलिटी होती है और एक केओस होता है तो इन्वेस्टर्स शाय होते हैं, लोग काम नहीं करते, लोग इन्वेस्ट नहीं करते कि कल को क्या सिचुएशन बने। अब PTI की सिर्फ गुफ्तगू ने और उन टॉल क्लेम्स ने आज तारीख में पहली बार 60 दिन में ऑपोजिशन को न सिर्फ इकट्ठा कर दिया, चाहे अब अगर ये कह देते पहले दिन कि भाई इस गिरफ्तारी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है यार, ऑटोनोमस बॉडी है, नैब उन्होंने गिरफ्तार किया, आप उनके खिलाफ कोर्ट में फवाद चौधरी साहब को स्टेटमेंट ना देना पड़ता कि शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हुए हैं और भी लोग गिरफ्तार होंगे, देना चाहिए। नैब के बारे में खान साहब को नहीं कहना पड़ता कि मैं अगर सरबरा होता तो मैं 50 लोगों को अंदर कर देता। बहुत से स्टेटमेंट्स गलत दिए PTI ने। जी बिल्कुल ठीक है, उनको नहीं कहना चाहिए था। And let the law take its own course, and they should have focused on the economy and the systems of Pakistan. आज भी मैं ये दुआ करता हूँ बिल्कुल सही। ज़हीम साहब मैं वापस आती हूँ सर आपकी तरफ, और सिस्टम चल पड़े। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये सर दिल्ली कितना दूर है, हम 100 दिन भी देख लेते हैं PTI की परफॉर्मेंस के, लेकिन ये बड़े इनिशियल स्टेप्स होंगे जो 100 दिन में नजर आएंगे। मैं कादी साहब वापस आपकी तरफ आती हूँ सर। अली नवाज साहब, सर APC ये भी वैसे एक पॉइंट है सर कि ऑपोजिशन को सद तक पहुंचा दिया गया कि ऑपोजिशन, अगर हम ये समझें कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो केसेस खोल रहे हैं वो एक मैसेज है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर उनको भी जबरदस्ती इस सिस्टम में घसीटा गया, क्योंकि वो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जी PTI के तो किसी बंदे का एहतसाब नहीं हो रहा, नून के और PP के लोगों की नैब में लाइनें लगी हुई हैं, तो ये एक मैसेज तो ऑपोजिशन की तरफ से बार बार दिया जा रहा है ना सर। अच्छा चलो, ज़हीम कादरी साहब एक बात कर रहे थे वो कि $2 अरब का जो कह रहे थे क्लेम किया था, वो हमने नहीं किया था, सागडा ने फ्लोर ऑफ द हाउस किया था कि $2 अरब पड़े हुए हैं बाहर जो हम वापस लेके आएंगे। नहीं, आपने कहा था कि वो आ जाएंगे। मुराद सही साहब ने अलबत्ता $200 अरब का क्लेम किया था सर। मुराद सही साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, और इन्होंने कहा था कि वो आ जाएगा। इसहाक डार साहब ने वो आ जाएगी, लेकिन वो $200 अरब भी नहीं आए। सर आगे बढ़े ना, हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है करप्शन के खिलाफ, तो आपने लर्निंग इंग्लैंड के साथ म्यूचुअल असिस्टेंस लॉ भी आपने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। 60 दिन हुए, इंशाल्लाह देखते हैं ज़हीम भाई, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ होगा इस मुल्क में। वो आपकी बात ठीक है उस हद तक कि थोड़े से जो बयानात आए वो उसकी हद तक जरा कंफ्यूजन भी फैली और उसकी जो ओनरशिप जानी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, पर इतनी फास्ट मूविंग चीजें होती हैं और इतना आपने फास्ट उसके लिए काउंटर करना होता है तो उसमें गलतियां भी होती हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई बहुत जबरदस्त वो कर दिया हुआ है, पर उसमें हुई होंगी, गलतियां भी हुई होंगी, बट आपने देखा डायरेक्शन देखनी। अब एक नाम सबसे बड़ा इस मुल्क का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, ये पिछली 2 रिजीम्स गुजरी हैं, उसने पाकिस्तान को किस हालत में पहुंचा दिया। इनकी अपनी FBR की रिपोर्ट है कि इस मुल्क में 3200 अरब रुपए की करप्शन होती है, FBR की अपनी रिपोर्ट है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट पहुंच जाए $32 अरब सर, लेकिन PTI को ये सब मालूम था ना इलेक्शन से तो पहले, हम तो कह रहे हैं हम करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल है ना सर, टैक्स सोचा आपने, जो छोटा बजट आपका आया, बिल्कुल अब देखिए
جو آپ کا منی بجٹ آیا ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کا کام تھا بجٹ دینا. جو جتنے اکانومسٹ ہیں آفیشیل ڈاکومنٹ ہے وہ, جو ان کا آفیشیل ڈاکومنٹ جو انہوں نے پچھلا بجٹ دیا ہے وہ ان کا کام نہیں تھی دینا. اگر دے دیا, جتنے اکانومسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, سارے کے سارے فگرز فاش تھے, کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. اب ہم آئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ڈائریکشن سیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور آپ کو ڈائریکشن آج دیکھیں within 60 days آج آپ نے $3 billion کا پیکج لیا ہے ڈیفٹ پیمنٹ کا سعودی عرب سے, پھر یہ اینولی ہے. مطلب یہ کس حالات میں ہوا ہے سر, یہ بھی دیکھیں نا, سعودی عرب کا خان صاحب نے پہلے دورہ کیا, انہوں نے کہا $10 ارب آئیں گے, وہ اسٹیٹمنٹ آپ کا $12 ارب کا پیکج سیکنڈ دیں گی, $12 billion چلیے اس پہ میں نے کر دی بات, پہلے میں نے کوشچن سر کیا تھا اے پی سی کے حوالے سے, اگر آپ کے خیال میں ایسی کوئی قرارداد آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی میجر ہک اپ آئے گا, کوئی میجر شوق آئے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. Everybody knows they are together just on one agenda. Corruption کی جو اکاؤنٹیبلٹی اسے روکو, ساڈی جان چھڈو پلیز. اچھا یعنی آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ بالکل ٹھیک ہے. ستارہ صاحبہ جی. اللہ کرے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو. ٹال کلیمز ہمیشہ انہوں نے کیے ہیں, یہ پی ٹی آئی کو لیکن معلوم ہے کہ معمولی میجورٹی کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ کرے کہ جو انہوں نے کلیم کیے ہیں وہ پورے کرے, لیکن ان کو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ آپ سعودین کا ٹارگٹ اپنے لیے رکھیں. ہمیں پتا تھا خود مسائل پیدا کیے, انہوں نے سارے جو مسائل 2 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے پیدا کرنا ہے. کسی نے آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کے اکٹھے ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ مجھے بتا دیں کہ مطلب جو ہم نے 60 دن میں کیا غلط کیا, جیسے میں اس کی طرف آئی, میں 1 منٹ, انہوں نے اے پی سی کا پوچھا, میں وہ جواب دے دوں. دیکھیں جی یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے, دے کین کال اے پی سی. جیسے ہم ان کو کہہ رہے ہیں آپ کا رائٹ ہے, آپ نے کہا کہ جی ہم کشکول لے کے نہیں جائیں گے, آپ آج سعودی عربیہ ملیشیا ساری جگہ, دس از یور رائٹ. آپ گورنمنٹ میں آپ جو بھی کریں آپ کریں, اس ملک کی اکانومی کے لیے آپ کر رہے ہیں, آپ نے ایک بات کہی کر آپ کچھ اور رہے ہیں, لیکن چلیں ہم یہی کہیں گے کہ آپ پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے کچھ قدم اٹھا رہے ہیں. تو اگر ای پی سی وہ بلا رہے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, وہ بلا سکتے ہیں. انہوں نے اگر دیکھیں نارملی تو 3 مہینے ہوتا ہے کہ آپ ایک ہانی مون پیریڈ دیتے ہیں بالکل, کم از کم ایک بریدنگ سپیس ہوتا ہے 3 مہینے وہ آپ دیتے ہیں. اپوزیشن نے 2 مہینے کچھ بھی نہیں کیا. کچھ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کا کوئی ان کے خلاف کوئی کم از کم اپوزیشن میچور نظر آتی ہے. وفاق میں نہیں, آپ صوبوں میں بھی جائیں, آپ خیبر پختونخوا میں چلی جائیں, آپ بلوچستان خیر ان کے پاس ہے, کہیں آپ ایون پنجاب میں بھی. مجھے ابھی یہ انہوں نے یہ جو آفٹر اریسٹ آف شہباز شریف کے بعد بہت زیادہ, لیکن اس سے پہلے تو 3 مہینے, لیکن جو انہوں نے جو کام شروع کیے دیکھیں, یہ ابھی میں نے پہلے بھی شاید یہاں پہ کہا یا دوسرے پروگرام میں, یہ ابھی تک اپوزیشن موڈ سے باہر نہیں نکلے. جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہوتے, یہ سنے لوگوں کو. دیکھیں جو اپوزیشن میں بھی بیٹھے لوگ ہیں نا, وہ صرف آپ یہ ان کو نہ سوچے کہ بس یہ کرپٹ ہے, آپ کے ہاں بھی کرپٹ لوگ ہیں, لیکن ہم تو اس وقت کچھ نہیں کہہ رہے نا ان کو. ہر پارٹی میں اچھا برا بندہ ہے, حکومت کی ہے نا, اس میں ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا. وہ ہے نا, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں نا, کم از کم. اچھا ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ تھا, ان کو بھی پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا نا کہ اس میں خرابیاں تھی, لیکن کیا یہ ہوم ورک کر کے نہیں آئے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ کیا ان کو میں بتا تو رہی ہوں. آپ نے سب سے بڑی بات تو آپ نے یہ کہی کہ ہم کہیں پہ کشکول لے کے نہیں جائیں گے. آج آپ جانی بات کی, آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. زین قادری صاحب سے پچھلے 100 دن میں ایویلویٹ اگر کریں تو کیا پی ٹی آئی سے غلطیاں نہیں ہوئی سر؟ نہیں, بہت غلطیاں ہوئی ہیں, بلکہ پہلے غلطیاں ہوئی ہیں. اور اگر وہ ہوم ورک کی بات کر رہے تھے تو کم از کم ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بالکل بھی. میں پھر کہوں گا کہ عمران خان صاحب ایک ایماندار آدمی ہیں, ان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں, اور یقیناً باقی سب پہ بہت سارے الزامات ہیں, اور they have to answer that to the court. ہاں بالکل. جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کی ٹال کلیمز کا, بھی they were not even unrealistic, they were practically not possible. Now talking about, کہا انہوں نے کہ جس دن ہم آئیں گے جو ریمیٹنسز ہیں وہ $200 بلین کی ہوں گی پاکستان میں, اور ہم آپ نے جو گھروں کا پاکستانیوں کا انہوں نے کہا وہ بھی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکی پوری. 100 جی وہ نہیں ہوئی نا. $180 بلین کو انوالو کر کے آپ 50 لاکھ گھروں کی بات کر رہے ہیں. پارٹیشن سے لے کے اب تک 49 لاکھ گھر بنے ہیں پورے پاکستان میں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں 5 سال میں بنا دوں گا. اب یہ کیا ہوگا؟ آپ نے $250 کا فارم تو بیچ دیا,
آپ کس اکنامکس کے تحت یہ قانون بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لیں گے آپ؟ یہ پریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں. آپ کو پہلے دن یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی جان یہ پہلی حکومت نے اس وقت 18 ارب روپیہ ہے, 10 ان کو پتہ ہی نہیں ہے آج بھی. اسد عمر نے ٹھیک کہہ دیا جو ڈار صاحب کی, میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. ڈار صاحب نے بہت بہت بڑی گف اپس کیے ہوئے. آپ پہلے دن آ کے بتاتے کہ اس اکانومی کا یہ حال ہے, نہیں بتایا. جب چیز اوپر پڑ گئی آپ کنفیوزڈ رہے, جانا ہے نہیں جانا, کبھی آپ کہہ رہے جانا کبھی. اس سے کیا ہوا؟ سر مجھے ایک بریک لینے دیں سر, قاضی صاحب آخری 2-3 سر مجھے ایک بریک لینے دیں. جو آپ نے ڈالر کی بات کی ہے, ہاں پلیز, شروع میں ہی سر گراؤنڈ ریالٹی اگر خان سماعت میں لیتے عوام کو تو شاید وہ یہ بوجھ بھی اٹھا لیتے, لیکن ایک کنفیوژن موجود تھا. شاید سر خان صاحب کی غلطی نہ ہو, اس میں جو ان کی ٹیم تھی وہ شاید ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکی اور اس وجہ سے یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے پڑے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد سعودی عرب سے بالآخر پاکستان کو سپورٹ ضرور مل رہی ہے, لیکن جب پچھلا دورہ ستمبر میں کیا گیا تھا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے, اس وقت بھی اس قسم کی بات کی گئی تھی, لیکن اس کے اوپر صحیح ایگزیکیوشن ہمیں نظر نہیں آئی تھی. اس کی آخر کیا وجہ ہے, اور کیا سی پیک میں سعودی عرب کے شامل ہونے نہ ہونے کا جو ابہام اس وقت پیدا ہوا تھا اس کے اوپر بھی کچھ کلیئرٹی ابھی تک موجود نہیں ہے. کیا یہ 12 ارب ڈالر جو سعودی عرب سے اس وقت ملنے جا رہے ہیں اور جس کی آج حوالے سے خبر بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کیا اس سے کچھ بہتری آ سکے گی یا پھر ایونچولی آخر میں آئی ایم ایف کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا؟ پروگرام میں اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے اوپر پاکستان کی حکومت کا کنفیوژن کیا اب بھی برقرار رہے گا جب 12 ارب ڈالر کی سپورٹ سعودی عرب سے مل رہی ہے؟ اعجاز ابان صاحب, سر پچھلے سیگمنٹ میں اس پہ آپ سے بات نہیں ہو سکی. سر اب سعودی عرب کا جو سیکنڈ وزٹ ہے, خان صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ شورٹی تھی کہ اس وزٹ سے کچھ نہ کچھ ملے گا, اور سعودی عرب اس وقت ویسے بھی کچھ انٹرنیشنلی کرائسس میں, خاص طور پر اس صحافی کے قتل کے بعد جو کنٹروورسی ہوئی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اس سٹیج کے اوپر سعودی عرب نے کمپنسیٹ کیا ہے پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے, یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ اسی دورے کی ایکسٹینشن ہے جو آپ خان صاحب کو اچیو کر کے آئیں گے واپس؟ تھینک یو سنا. دیکھیں, یہ وزٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کا سٹینڈ الون وزٹ نہیں ہے, یہ ڈیوورس ان دا ڈیزرٹ جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بہت سارے ممالک شرکت کر رہے ہیں, اور اتنے شدید اختلافات کے باوجود اردوان صاحب بھی سعودی عربیہ آئے ہوئے ہیں, اور انہی کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس خشوگی کی کیس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. تو وہ ابھی مقدمہ بیان کرنے تو نہیں بلائے گئے تھے سعودی عربیہ میں, تو یہ اس کانفرنس کے سلسلے میں گئے تھے جہاں ان کو جانا چاہیے تھا, اینڈ ہی ہیز ریپرزینٹڈ دا کنٹری اینڈ ہی ہیز انٹریکٹڈ ود سو مینی پیپل. تو وہاں ان کو ایک بہت بڑا فورم ملا جس پر انہوں نے بات کی. تو یہ اسی پہلے میں سمجھتا ہوں یہ سٹینڈ الون وزٹ پرائم منسٹر کا نہیں ہے, یہ اس کی ایکسٹینشن یا کنٹینیویشن آف ڈائیلاگ ضرور ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ پہلے مل کے آئے تھے, اب جب دوبارہ ملے ہیں تو ان معاملات پر مزید وضاحت ہوئی ہے, اب کلیئرٹی زیادہ آ گئی ہے. مجھے جو پہلے بات کی گئی تھی کہ ایک آئل سٹی بن رہا ہے اور اس کے $10 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, چونکہ مجھے اس معاہدے کا علم نہیں ہے, بلکہ میں تو یاد رکھوں مجھے سی پیک کے تمام جو معاہدہ ہے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے, سو مجھے نہیں پتا کہ وہ سی پیک میں معاہدہ تھا, کیا وہ چائنا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تھا. ان دنوں میں یہ کہا تھا کہ سعودی عرب کی شرائط سر بہت زیادہ اسٹرکٹ تھیں اور اس لیے شاید وہ آگے اس پہ فالو اپ نہیں ہو سکا تھا اس وقت جب یہ بات کی گئی تھی کہ 10 ارب ڈالر سعودی عرب انویسٹ کرے گا پاکستان میں. آپ نے کوسچن آنسر سیشن میں بھی سنا, ان کے سعودی انویسٹرز جو ہیں انہوں نے آنے کی خواہش کا اظہار کیا, اور اب ان کے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں جو منرل, مختلف قسم کے منرل جو پاکستان میں ہیں ان کی ایکسپلوریشن میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ میں وہ انویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ بگننگ. پہلے 60 دنوں میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. مچ نیڈڈ فنڈز اور ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی جب انہیں ایک ریلیف مل گیا ہے تو یقیناً ایک اچھی ابتدا ہو گئی ہے, اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اب رہی بات کہ جی آئی ایم ایف کے پاس پہلے دن چلا جانا چاہیے تھا یا 15 دن کے بعد جانا تھا یا 2 مہینے بعد جانا تھا, تو دیر از نو ہارم ان ٹرائنگ. ایک ہوتا ہے پہلے دن آ کے آپ ہتھیار ڈال دیں اور کہیں اچھا جی ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اور ایک یہ ہے کہ وہ آئے ہیں, انہوں نے ایکسپلور کیا ہے, انہوں نے فرینڈلی کنٹریز کو وزٹ کیا ہے, ان سے بات چیت کی ہے. اعجاز صاحب سے تھوڑا سا وقت کم ہے سر, بہت معذرت وقت تھوڑا سا کم ہے, مجھے باقی پینلسٹ کے ساتھ کامنٹ سر شیئر کرنے دیں. علی صاحب سر کیا ابھی اب یہ ڈیسائیڈڈ ہے یا ابھی بھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے سر کہ آئی ایم ایف کے پاس اب جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ اعجاز بھائی نے جو بات کی نا بالکل ٹھیک کی ہے. دیکھیں بڑا ایزی وے آؤٹ تھا,
آپ جاتے $12 مانگتے, IMF آپ کو دے دیتا. واٹ وی وانٹ کہ منیمم آپ کا جو سب سے, آپ پہلے اپنے سارے دوست ملکوں کو چیک کریں کتنا آپ کے پاس کٹی آتی ہے, دین گو فار IMF, کہ آپ کوشش کریں نہ ہی جانا پڑے, پر جانا بھی پڑے تو منیمم اماؤنٹ کے اوپر جانا پڑے, کیونکہ سب سے زیادہ جو شرائط ہوتی ہیں وہ IMF کی ہوتی ہیں اور ڈائریکٹلی آپ کی وہ ہٹ کرتی ہیں عام لوکل کنزیومرز کو, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. تو ہماری یہی کوشش ہے شروع دن سے, اور خان صاحب نے بھی بھرپور یہی کوشش کی ہے کہ ہمیں منیمم ہماری جو لاسٹ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر جانا اور آپ کی لاسٹ یہ ہو تو پھر آپ IMF کے پاس جائیں. اگر آپ جا رہے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پھر منیمم کٹی کی طرف جانا چاہیے. منیمم لیٹس سپوز اگر ہمیں $12 ارب چاہیے فل فور, اگر ہم $9 ارب لے لیتے ہیں اپنے دوست ممالک سے اور وہ ہمیں اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو 3-4 ارب, یعنی کہ ابھی یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, یہ بھی آگے چل کر ڈیسائیڈ ہوگا. اماؤنٹ از ناٹ ڈیسائیڈڈ. بالکل ٹھیک. ستارہ صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کا کہ کیا IMF رجوع کرنا بہتر آپشن ہے یا پھر آپ کے خیال میں سعودی عرب یا دوست ممالک زیادہ بہتر آپشن ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہی نا پیسے دیں گے, یہ ایسے مفت میں تو نہیں ڈونیٹ کریں گے. دیکھیں سعودی عربیہ بھی اگر اس وقت آپ کے ساتھ دے رہا ہے آپ کو تو ان کو ضرورت ہے. اس وقت وہ اکیلے ہیں, ان کو اکیلے تو نہیں ہے لیکن پرابلم بہت بڑا ہے, شدید پرابلم ہے ان کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہے اسی طرح, تو وہ دے رہے ہیں. اگر دوست ممالک دیتے ہیں تو وائی ناٹ, ہم اس کو ویلکم کریں گے, ہم کہیں گے کہ آ جائے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کی, وہ نہ ان کی ہے نہ میری نہ آپ کی, وہ ہم سب کے ملک کی اکانومی ہوگی اور سب کو فائدہ ہوگا. تو میرے خیال سے IMF سے بہتر ہے کہ اگر دوست ممالک, لیکن اگر وہ آپ کو دیں شرائط کے بغیر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. زیم قادری صاحب سے لاسٹ کمنٹ, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں فگرز بتائے تھے سر, آپ کے خیال میں کیا واپس آ کے بھی خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ $18 ارب بنیں گے نا, $7-8 ارب پہلے سے موجود ہیں, $10-12 ارب یہاں سے ملیں گے, کیا اگلے پھر جنوری فیبروری میں پھر یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ IMF کے پاس جائیں؟ ٹیمپرری اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے یا آپ کے خیال میں ابھی ہی ایک دفعہ قدم اٹھا لینا چاہیے؟ جی سر, ابھی اٹھانا چاہیے, اور ان کو 3 سال کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. یہ $3 بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹ کا جو تیل ملا ہے سعودی عرب سے, پہلے انہوں نے ایران کے بارے میں بڑی سخت شرائط رکھتی تھی, وہ ہم قبول نہیں کر سکتے تھے. اب وہ تھوڑا سا دب میں آئے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی, تو وہ آپ کو $3 ارب ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے رہے ہیں, اور وہ بھی ایکسٹینڈ ہوگا 3 سال میں. وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے, بھی آپ کو کیٹیگوریکلی جانا چاہیے. آپ نے سی پیک کی بڑی امپورٹنٹ بات کی, سی پیک کی بڑی امپورٹنٹ بات کی. آپ کے 3 کوریڈورز ہیں, اس میں 57 ممالک میں جانا ہے. اور آپ یاد کیجئے کہ جب چیف آف دا آرمی اسٹاف گئے تھے سعودی عرب تو انہوں نے چائنا کو وہ کوریڈور لے کے دیا ہے جو پولیٹیکل لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی, اور جس سے سی پیک کو بہت فائدہ ہوا ہے, اور تھرو سعودی عربیہ اب افریقہ میں جانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کنڈینس چیزیں ہوں گی, یہ چلتی چلی جائیں گی, لیکن آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے. تمام لوگوں کو, اور اکانومی کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک یونیفائڈ جو ہے وہ چارٹر ہونا چاہیے, بیکاز لانگ ٹرم میں کسی کو نہیں پتا کہ جب نئی حکومت آتی ہے اس کی پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک یونیفائڈ کنوے ہونا چاہیے میسج, جس میں یہ طے پا جائے کہ تمام قوم اس چارٹر کے تحت اکانومی کے لیے ٹھیک ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں لانگ ٹرم, مڈ ٹرم, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم, یعنی سر اکانومی کے حوالے سے ایک پراپر پالیسی ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائے, اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ ہو. ٹھیک سر, وقت ختم ہو چکا ہے. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.